नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 2 रमज़ान मुबारक है और आज हम कुरान मजीद के दूसरे पारे के मज़ामीन का ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस पारे में अल्लाह ताला ने रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म नाज़िल फरमाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसमें अल्लाह ताला ने 2 बातें फरमाई हैं। एक ये कि रोज़ा सिर्फ तुम्हीं पर फ़र्ज़ नहीं किया गया पहली दफ़ा, बल्कि ये पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ था। पहले अम्बिया और रसूल भी इस हुक्म को बजा लाते थे और उनकी उम्मतें भी इस पर अमल करती थी। इसका मतलब ये है कि रोज़ा एक ऐसा हुक्म है नमाज की तरह जो शुरू ही से सारे अम्बिया इकराम जो हैं वो उनकी उम्मतें जो हैं वो इस पर अमल करती थी। यानी इसका फ़ायदा इतना है कि गोया कि ये एक यूनिवर्सल चीज़ है। दूसरी बात इसमें यह फरमाई कि रोज़े का मकसद ये है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बनो। यानी रोज़े से मुराद कोई भूख प्यास नहीं है कि आपका खाना छुड़वा दिया जाए। हमारे खाने पीने के से रुक जाने का लम्हे को क्या फ़ायदा है। तो जितनी भी तशरीह होती है, जितनी भी अल्लाह ताला शरीयत नाज़िल फरमाते हैं, उनमें लोगों की भलाई होती है। तो रोज़े रखने में जो अल्लाह ताला को हमारी भलाई मकसूद है वो ये है कि हमारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। तकवा क्या है? तकवा ये है कि आदमी अल्लाह की मासियत से बच जाए, आदमी अल्लाह की अहकाम बजा लाए और उन अहकाम की खिलाफ वर्जी न करे। ये है तकवा। तो रोज़ा जो है इसमें हमारी ये ट्रेनिंग करता है कि खाना पीना आम हालात में ममनू नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि फजर से लेकर मगरिब तक आपने कुछ नहीं खाना पीना। हालांकि आम हालात में ये खाना पीना जायज़ होता है। तो जिस वक्त अल्लाह ने हुक्म दिया उस वक्त हम खाएंगे, जिस वक्त उसने खाने पीना छोड़ने का हुक्म दिया हम छोड़ देंगे। तो ये जो बार बार प्रैक्टिस है, जो हम 12 महीनों में से 1 महीना ये सारा महीना प्रैक्टिस करेंगे और 30 दिन तक मुसलसल करेंगे, तो इससे हमारी ये आदत बनेगी कि हमने अल्लाह के आकाम जो हैं वो बजा लाने हैं और जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया है हमसे रुक जाना है। ये चीज़ है जो तकवा कहलाती है। तो इस दूसरे पारे में अल्लाह ताला ने रोज़े की फ़र्ज़ियत का ऐलान किया है। इसमें वहाँ जहाँ हुक्म दिया है वहाँ उसकी बात इस्तिस्नात का भी जिक्र किया है। फरमाया कि जो सफ़र में हो और जो बीमार हो वो बेशक रोज़ा ना रखे और रमज़ान के बाद उसको दोहरा ले, उसके बदले में दूसरा रोज़ा रख ले। लेकिन इसमें बीमारी में ये है कि जिस आदमी को ये तवक्को हो कि वो उसकी सेहत बेहतर हो जाएगी तो वो रोज़ा दोबारा रख ले। लेकिन अगर कोई इतना बीमार हो, इतना बूढ़ा हो कि उसके तबीयत बहाल होने का उसको इम्कान ना हो, तो उसके लिए उसे चाहिए कि वो फ़िदिया दे दे ताकि किसी और को वो रोज़ा रखवा ले और उसका सवाब इंशाअल्लाह ताला उसको मिल जाएगा। इसमें एक बात हमारे ख़वातीन के नोट करने की है, जो आम तौर पर हमारे माशरे की जो ख़वातीन हैं वो इससे वाक़फ़ नहीं होती। वो ये है कि औरतें ये समझती हैं कि जिस तरह पीरियड के दौरान उनको नमाज़ें मुआफ़ हैं, वो नमाज़ें दोहरानी नहीं पड़ती, इस तरह बहुत सी औरतें जो हैं वो समझती हैं अपनी लाइल्मी की वजह से कि रोज़ा इस पीरियड के दरमियान अगर वो रोज़ा ना रखे तो उसे बाद में रोज़े नहीं रखने। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो औरतों को इससे एतराज़ करना चाहिए और वो ये है कि नमाज जो है उसका दोबारा नहीं रखना, लेकिन रोज़े अगर नहीं रखे तो रोज़े रखने हैं। तो ये हमारी ख़वातीन को इस पर इसका ख्याल रखना चाहिए कि रोज़े अगर उनके जो छूटे हैं वो उन्हें दोबारा रखने हैं। अच्छा जी, एक और अहम जो हुक्म बयान हुआ है इसमें वो ये है कि मुसलमानों का किबला तब्दील कर दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकरमा में थे तो आपकी रूटीन ये थी कि आप इस तरह नमाज़ पढ़ते थे मस्जिद हरम में कि काबा भी आपके सामने होता था और बैतुल मक़दिस भी। और आपके इल्म में होगा कि बैतुल मक़दिस जो है वो बहुत सारे साबका पैगम्बरों का वो किबला रहा है।
تو لیکن جب مدینہ میں گئے تو یہ چیز ممکن نہ رہی کہ بیک وقت حرم مکی کو اور بیت المقدس کو ایک سیدھ میں رکھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اگر ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ الحرام مکہ والا کر دیا جائے تو یہ ہمارے لیے آسانی ہوگی. اور آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور آپ کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل فرمائے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا، نازل کیا اور فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. تو مسجد قبلتین جو ہے وہ مدینہ شریف میں جو لوگ جاتے ہیں تو اس مسجد کی بھی جا کے زیارت کرتے ہیں جس کی کہ دو قبلے ہیں. پہلا وہ جس میں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ رہے تھے، دوسرا وہ جس میں کہ آپ نے مکہ کی طرف اپنا قبلہ، اس کو قبلہ بنا لیا، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. تو اس میں اصل میں یہ صرف قبلے کی تبدیلی نہیں تھی، اس میں جو بات پنہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ، اور اس پر یہودی بہت دل ملائے تھے اور انہوں نے اس کی بڑی مخالفت کی اور مسلمانوں میں بہت سے وسوسے پیدا کیے. تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کا ان کی قیادت تھی، ان میں مسلسل بیسیوں سینکڑوں سالوں تک ان میں نبی آتے رہے اور سیادت اور قیادت ان کے پاس تھی. لیکن اب گویا کہ بیت المقدس کی بجائے حرم مکی کو قبلہ بنانے کا مطلب یہ تھا کہ بنی اسرائیل گویا کہ اس قیادت اور اس سیادت سے ہٹا دیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اور باقی جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ قیامت تک حرم مکی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گویا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، چونکہ آپ خاتم النبیین تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بنی اسرائیل کے بعد تم اے امت محمد، اب یہ دین پھیلانے کا جو بنیادی فریضہ ہے اب یہ تمہارے ذمے ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اب اے امت مسلمہ، اے امت محمد، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں وہ سیادت، وہ قیادت تفویض کر دی گئی ہے جو پہلے بنی اسرائیل کو تھی، اور اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو. تمہارا کام یہ ہے کہ قیامت تک اب لوگوں تک اللہ کا دین پہنچاؤ. اچھا، اگر جب ہم دین پہنچانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعوت پھیلانا جو ہے وہ کفر اس کو برداشت نہیں کرتا، مشرکین بھی اس کو برداشت نہیں کرتے، اور جو اہل کتاب ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہیں لائے ہیں، یہ دونوں گروہ ایسے تھے جو مسلمانوں کے رستے میں روڑے اٹکاتے تھے. جنہوں نے مکہ میں جو غریب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے انہوں نے سخت تکلیفیں دیں. حضرت بلال پر کیا ظلم کیا، اور دوسرے لوگوں پر بھی ظلم کرتے رہے اور ان کو مصیبت اور مشکلات میں سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس تعذیب سے بچنے کے لیے حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں مکہ چھوڑنا پڑا. تو یہ جو جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں آ رہی تھیں اس وقت، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مشکل اور اس مشقت کا یہ جو دن ہے اس کا حل کیا ہے. حل یہ ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یعنی مشکل کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ، نماز پڑھو، صلاۃ قائم کرو اور صبر کرو. صبر سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آدمی پر مشکل تکلیف آئے تو آدمی اس کا اظہار نہ کرے، ظاہر اظہار تو فطری ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں جا کے جو بیٹے ہوئے تھے ابراہیم، جب وہ فوت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ جو پاس سے وہ سمجھے کہ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ان کی نظروں میں تھی، انہوں نے کہا جناب آپ بھی روتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں کیوں نہ روؤں، میرا بیٹا فوت ہو گیا. تو یعنی دکھ اور تکلیف کا اظہار بحیثیت انسان کے ہمیں ہوتا ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. صبر کے خلاف یہ کہ ہم اللہ سے شکایت کریں، اللہ سے شکوہ کریں، اور یا
جس طرح ہماری عورتیں کرتی ہیں بین کریں اور سر پیٹیں اور سینہ پیٹیں، یہ نہیں ہے. یعنی جو تکلیف ہے وہ تو ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کا اظہار ہو سکتا ہے، لیکن بین کرنا، سر پیٹنا، منہ پیٹنا اور اللہ سے شکوے کرنا کہ ابھی تو جوان تھا اس کو لے گیا ہے، ابھی تو اس کا وقت نہیں آیا تھا، ابھی تو اس نے دنیا میں کچھ دیکھا نہیں تھا، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا پیغام جو ہمیں اس آیت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ جو ہے وہ ایک مشنری امت ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دین ان لوگوں تک پہنچائیں جو مسلمان نہیں ہیں. ساری دنیا تک دین پہنچانا ہمارا ذمہ ہے، ہماری امت کا، مسلط امت کا ذمہ داری ہے. تو ہمارے علماء اور صلحاء تو یہ کام کرتے رہے ہیں، لیکن ہماری حکومتیں جو ہیں وہ عام طور پر اس کی طرف توجہ نہیں دیتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ایک بنیادی فریضے سے وہ کنی کتراتی ہیں، اور یہ ان کا جرم ہے. آپ پاکستان کا دیکھیے، آپ کو اربوں کا، کروڑوں کا نہیں، اربوں خربوں کا بجٹ ہوتا ہے، اور دین کی اشاعت دوسرے ملکوں میں یا افریقہ میں جہاں لوگ مسلمان نہیں ہیں، یا دوسرے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی بجٹ ہماری حکومت نہیں کرتی. اور اکثر مسلمان ملکوں کا یہی حال ہے. حالانکہ یورپ اور امریکہ جو مغربی تہذیب کے ماننے والے ہیں اور ان کو دین کا اب اتنا، عیسائیت کا اتنا نہیں ہے لحاظ، اس کے باوجود ان کے سینکڑوں جو ہیں وہ ٹی وی اسٹیشن کام کر رہے ہیں اور ریڈیو اسٹیشن کام کر رہے ہیں اور ہسپتال ہیں، اور وہ اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے بہت بڑا بجٹ رکھتے ہیں. پاکستان کے بجٹ سے زیادہ غالباً ان کا بجٹ ہوتا ہے، لیکن ہماری حکومتیں جو ہیں، ہمارے مسلمان حکمران جو ہیں، ان کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے. تو بہرحال دین کو پھیلانا، اس کا کلمہ بلند کرنا، یہ مسلمان امت کی ذمہ داری ہے. اور اس راستے میں جو رکاوٹیں آئیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارک یہ تھی کہ جب بھی مشکل وقت آتی مصلی پر کھڑے ہو جاتے. تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّلَاةِ اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ سے مطلوب یہ ہے کہ ہر تکلیف کو رفع کرنا اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے، اگر بچے ہمارے بس میں نہیں ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ نماز جو ہے اس سے ہمیں صبر کا امتحان لینا چاہیے. اچھا، اس مشکلات میں صبر کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا صبر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. یعنی اگر تم صبر سے کام لوگے، اگر تم نماز سے مدد لوگے، تو یہ جو مشکلیں تم پر آ رہی ہیں اس کے نتیجے میں تمہیں جنت ملے گی. تو جو مشکلات ہیں ان میں صبر سے کام لینا جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ جنت ہے. ایک اور مضمون جو اس بارے میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. دیکھیے، دنیا میں انسانوں سے محبت کرنا غلط نہیں ہے. آدمی اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، آدمی اولاد سے محبت کرتا ہے، خاوند اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید نبی سے محبت اتنی زیادہ کرنی چاہیے اللہ سے بھی زیادہ. یہ صحیح نہیں ہے. یعنی نیت ہماری یہ ہونی چاہیے، یا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، باقی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن اس محبت کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور آپ کی اطاعت کریں. تو ہمیں سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. اور جو مومنوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ مسلمان جو ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک اور نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں جو مانگنا چاہیے، جو دعا کرنی چاہیے، وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ
کہ اگر تم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب مجھ سے مانگتے ہیں تو میں قریب ہوں، اجیب و دعوت الداعی، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی بات سنتا ہوں، فلیستجیبوا لی، تو مجھ سے مانگو۔ تو ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں اور وہ جو چاہے دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت سب سے زیادہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رہے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ کمزور واقع ہوئے ہیں، اور جب دنیا میں ہم اپنے مسائل اور مشکلات میں مبتلا ہوتے کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مشکل یہ دور کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزگار اچھا دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں، تو ہم دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے صرف دنیا نہ مانگو۔ جو صرف دنیا مانگتا ہے اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، بلکہ فرمایا ما یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو صرف دنیا مانگے گا اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اور جو دنیا اور آخرت دونوں مانگے گا۔ اور اسی لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دعا اس طرح مانگا کرو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے بارے میں فرمایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمارا جو دعا کا جو حاصل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اپنی رضامندی سے نوازے اور جنت سے نوازے، آخرت میں کامیاب کرے، اور پھر ہم دنیا میں بھی اس سے کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک اور حکم جو یہاں آیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی ہے کہ یہ جو ہماری سورہ بقرہ ہے اس میں بہت ساری جو ہماری سماجی زندگی کے معاملات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کھانے میں کون کون سی چیزیں حرام ہیں، اور وہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مردار، جو جانور مر جائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے، دوسرا خون، ہم خون جانوروں کا نہیں پی سکتے، تیسری چیز یہ ہے کہ ہم خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ذبیحہ اللہ کے نام کا ہونا چاہیے، جو ذبیحہ اللہ کے نام کا نہ ہو وہ کھانا حرام ہے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے قصاص کا حکم دیا۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بھی اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ یہ بہت بنیادی اصول ہے ہمارے جو احکام ہیں کرمنالوجی کے، کہ اس میں کہ جو آدمی قتل کیا، جو آدمی کسی کو قتل کر دے اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اور یہ بہت بنیادی بات ہے، اس لیے کہ اس طرح لوگوں کا جو نفرت ہوتی ہے، جو بدلے کی خواہش ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور اگلے کئی نسلوں تک یہ جو ہوتا ہے کہ وہ ان کو مارتے ہیں، وہ ان کو مارتے ہیں، اور کئی نسلوں تک جو یہ عدلے بدلے میں جو قتل ہوتے جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کو آدمی کو قتل کیا جائے وہ اگر اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو قتل کر دے، دشمن کو جس نے قتل کیا ہے، تو اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اگر تم قصاص کے حکم پر عمل کرو گے تو اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اچھا، اس پارے میں جو اور احکام نازل ہوئے ہیں ان میں ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشی تعلیمات سے نوازا ہے، مسلم معاشرے کے لیے جو اکنامکس سے متعلق چیزیں ہیں ان میں رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب اور جوئے کو حرام کر دیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفع، کہ ٹھیک ہے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب مت پیو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوا مت کھیلو، تو شراب اور جوئے کی ممانعت کی۔ اچھا، ایک اور بات یہ فرمائی کہ لوگ یہ پوچھتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، لوگوں نے جب پوچھا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔ یہ ایک بہت بڑا معاشی اصول ہے، اگر ہم مسلمان اس پر عمل کریں تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی آدمی بھوکا نہ مرے، یعنی آدمی اگر یہ سوچے کہ اس کو اپنے پاس اتنا ہی رکھنا چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے، اور باقی سب اللہ کی راہ میں غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں پر خرچ کرنا چاہیے۔ تو
ہمارے پاس بعض علماء نے یہ کہا ہے، مثلا امام ابن حزم ظاہری نے اور بعض دوسرے علماء نے بھی، کہ اگر غربت ختم نہ ہو رہی ہو تو مسلمان حکومت جو ہے وہ امیروں سے زبردستی پیسے لے کر، جو کل العفو میں آتے ہیں، جو ان کی ضرورت سے زائد ہے، جس کو ویلتھ ٹیکس ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں، امیروں سے زبردستی لے کر بھی حکومت جو ہے وہ غریبی ختم کرنے کے لیے اور غربت ختم کرنے کے لیے کر سکتی ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور زیادہ سے زیادہ غریبوں مسکینوں کو دیں۔ اور رمضان شریف میں آپ کو پتہ ہے کہ اجر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے، لہذا لوگ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں نکالتے ہیں اور عطیات اور خیرات بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی عادت مبارک تھی، آپ تو ویسے ہی سخی تھے اور خرچ کرتے رہتے تھے، لیکن رمضان شریف میں خصوصاً حدیث میں آتا ہے کہ آپ اتنا خرچ کرتے تھے جیسے تیز ہوا بھی اتنا تیز نہیں چلتی۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خبر اچھی جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ اب یہ جو کاروباری لوگ ہیں نا، وہ بار بار قسم کھاتے ہیں، یا میرا تھوڑا منافع لے رہا ہوں، یہ تو اصل کے مطابق ہی ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بڑی سستی چیز ہے۔ تو مطلب قسمیں کھا کھا کے، خاص سچی بھی ہوں پھر بھی نہیں کھانی چاہیے، جھوٹی تو بالکل ہی نہیں کھانی چاہیے، اور ظاہر ہے وہ جرم ہے، لیکن سچی قسمیں بھی نہیں کھانی چاہیے کہ آدمی قسم کھا کے مال بیچے۔ تو گویا کہ 3 طرح کی معاشی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ شراب اور جوئے کی ممانعت کی، دوسرے یہ کہ ضرور سے زائد جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور تیسری بات یہ کی کہ جھوٹی قسمیں کھا کے نہ بیچو۔ اب ایک اور بڑا اہم موضوع جو ہے اس بارے میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سماجی اور معاشرتی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں ان میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ ایک بات یہ فرمائی کہ مشرک مرد اور عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، یعنی کسی مسلمان مرد کو یہ چاہیے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کافر عورت سے شادی کرے، اور کسی مسلمان عورت کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم مرد سے شادی کرے۔ بدقسمتی سے جو مسلمان جو ہیں، پاکستان تو اکثریت کا ملک ہے، یہاں تو بہت کم ہے، لیکن یورپ، امریکہ وغیرہ میں جو مسلمان چلے جاتے ہیں وہ بعض اوقات غیر مسلم عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں جو غیر مسلم مردوں سے شادی کر لیتی ہیں، تو مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا حکم عطا فرمایا۔ ہندوستان میں ہم دیکھ لیں کہ یہ مسئلہ بڑا کھڑا ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ مسلمان عورت ہی سے مرد کو شادی کرنا چاہیے اور عورت کو مسلمان مرد ہی سے شادی کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے عورت اور مرد کے حقوق ہیں، اور بحیثیت انسان ہونے کے دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں، لیکن چونکہ ایک تنظیم ہے، خاندان ایک آرگنائزیشن ہے، تو اس میں معاملہ نہیں چل سکتا جب تک کہ کسی ایک کو مینیجریل اتھارٹی نہ ہو۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی یونیورسٹی ہو، کوئی کاروبار ہو، کوئی فیکٹری ہو، کوئی کارخانہ ہو، تو کوئی بھی تنظیم ہو، ادارہ ہو، وہ نہیں چل سکتا جب تک اس کا سربراہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ دیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ جو ہیں وہ عورتوں کے لیے ہی باہر کی زندگی صرف کرتے ہیں، اور جا کے محنت مشقت کرتے ہیں، کما کے لاتے ہیں اولاد کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اولاد ہے، بیوی ہے، اور دوسرے جتنے بھی سارے معاملات، گھر بنانا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، کیا کرنا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اولاد کو کہاں تعلیم دلوانی ہے، کس اسکول میں داخل کروانا ہے، تو ان سب معاملات میں جس میں کہ ایک خاندان ایک یونٹ ہے آرگنائزیشنل، تو اس میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر یہ درجہ دیا ہے کہ وہ ہیڈ آف دی فیملی ہے، تو وہ جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ جو ضروریات ہیں گھر کی وہ پوری کرے، اور عورت کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے ان سارے معاملات میں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ شادی اسلام میں جو ہے کہ وہ شادی مستقل برقرار رہے، اور اس شادی ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ نے طلاق کو ان احکام میں شامل کیا ہے جو کہ جائز ہیں، لیکن سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اگر
گزارا نہ ہو سکے میاں بیوی کا تو خامد کو طلاق دینے کا حق ہے، اور وہ طلاق جو ہے اس کے دینے کا طریقہ یہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 طلاقیں، ایک طلاق دی جائے اور طہر میں دی جائے اور اس طہر کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے، پھر دوسری طلاق دی جائے، پھر تیسری طلاق دی جائے۔ تیسری طلاق کے بعد ان کے اکٹھا رہنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا کہ طلاقیں اصولی طور پر 2 ہی مرتبہ ہیں، اور تیسری جو ہے اس پر وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی یہ حق دیا، یعنی طلاق دینے کا حق جو ہے وہ مرد کو ہے، لیکن خلا لینے کا حق جو ہے وہ عورت کو دیا کہ اگر عورت نہیں رہنا چاہتی کسی وجہ سے، کسی معقول وجہ سے، تو وہ جو اس کو مہر ملا تھا اسے واپس کر کے اس سے چھٹکارا پا سکتی ہے، اور اس کے لیے اسے عدالت میں جانا چاہیے، اور عدالتیں جو ہیں وہ اس کی بات سن کے اگر اس کی بات میں وزن ہو تو وہ ان کے درمیان طلاق دلوا دیتی ہیں یا خلا کے ذریعے اس کا نکاح ختم کروا دیتی ہیں۔ یہ بات قانوناً صحیح ہے اور اسلام نے عورتوں کو اجازت دی ہے، لیکن میں یہاں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ پاکستان میں آج کل یہ عورتوں کے خلا دینے کا رواج جو ہے وہ ایک غلط رخ اختیار کر گیا ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پر جا کے، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا مرد کو کیوں دیا، عورت کو کیوں نہیں دیا؟ ظاہر ہے اس میں مصلحت ہے، حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کی فطرت کو بہتر جانتا ہے۔ تو عورت میں جو متاثر ہونے کی، جلدی مغضوب الغضب ہونے کی اور انفعالیت کی جو اس کے اثرات ہیں اس کی پرسنالٹی میں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا۔ تو عورت کو فوراً جذباتی فیصلہ کر سکتی تھی تو اسے یہ حق مرد کو دیا، لیکن اگر عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو پھر عورت کو بھی حق ہے کہ وہ خلا لے لے، لیکن اس کا ناجائز استعمال نہیں ہونا چاہیے، جس طرح کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو گیا ہے کہ عورت جاتی ہے کسی وکیل کو پیسے دیتی ہے اور پھر وہ یہ دیکھے بغیر بعض کا اس کو نوٹس بھی جعلی قانونی سا دے دیتے ہیں، اور اس کے جو اس کو خامد کو بعد پتہ ہی نہیں چلتا تو اس کو وہ خلا لے کے آگے دوسری شادی کر لیتی۔ اچھا، ایک اور مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں بہت برا ہے اور ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس پر بالکل عمل نہیں کرنا چاہیے، وہ حلالہ ہے۔ حلالے کی جائز صورت یہ ہے کہ اگر ایک میاں بیوی میں طلاق ہو جائے اور خدا نخواستہ اس کا وہ دوسرا خامد فوت ہو جائے، وہ بھی اس کو طلاق دے دے تو وہ پہلے خامد سے نکاح کر سکے، یہ اجازت ہے، لیکن ہم نے اس کو مذاق بنا دیا ہے، اور شریعت کو مذاق بنانا بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ یہ جو ہمارے ملک میں حلالہ نکال دیا ہے اور جو لوگ حلالہ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، یہ بہت قابل مذمت بات ہے، اور حلالے کو مذاق نہیں بڑھانا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ عورت کو 2 حقوق اللہ نے اور دیے ہیں۔ ایک وہ یہ ہے کہ اگر یعنی عورت کو اگر ان کا نباہ نہیں ہو رہا تو مرد جو ہے وہ اس عورت کو طلاق نہ دے تنگ کرنے کے لیے، اور اس کو لٹکا دے اور خود دوسری شادی کر لے، تو یہ جرم ہے، یہ غلط ہے۔ عورت کو تنگ نہیں کرنا چاہیے صرف اس لیے کہ مرد کو وہ پسند نہیں ہے، اگر اس کو پسند نہیں ہے تو اس کو طلاق دے دے، لیکن لٹکا دینا اور اسے تنگ کرتے رہنا غلط ہے۔ دوسری یہ ہے کہ فرض کیجئے ایک آدمی نے طلاق دے دی تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو دوسری جگہ شادی نہ کرنے دے۔ بات بڑی غیرت کھاتے ہیں، بھئی غیرت کھاتی ہے تو طلاق نہ دیتے، طلاق دیے تو عورت کو حق ہے کہ وہ دوسری جگہ شادی کر لے۔ آخری جو حکم ہے، جو اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے پارے میں فرمائی ہے، یہ کہ جہاد کا حکم دیا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یعنی جہاد کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جو تم پر ظلم کرے اس کو برداشت نہیں کرو بلکہ اس کو ریئیکٹ کرو اور اس کے خلاف لڑو۔ اچھا، اس میں ایک بات فرمائی وہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوتا ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ وہ مر گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ زندہ ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کیسے ہو۔ تو اس سے یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو آدمی جہاد میں شہید ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک انتہائی مقبول ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، اسے رزق پہنچتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح زندہ ہے اور کس طرح اس کو رزق پہنچتا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جہاد ضروری ہے، اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جہاد ہونا چاہیے، اور جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے
اسے مردہ نہیں کہنا چاہیے، وہ زندہ ہے اگرچہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ چند اہم مضامین تھے جو اس دوسرے پارے میں بیان ہوئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ مجھے بھی ان پر عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔